अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि मेरे सारे लिसनर्स, सारे व्यूवर्स अल्लाह के फ़ज़ल व करम से बिल्कुल ठीक होंगे। मेरी तरफ़ से आप सबको जुमातुल मुबारक, मुहर्रमुल हराम का पहला जुमा आप सबको मुबारक हो। उम्मीद है कि सब ने अपना जुमा बड़े शौक़ के साथ पढ़ा होगा और सब ने अल्लाह के फ़ज़ल व करम से अल्लाह से ढेरों ढेर दुआएं मांगी होंगी और दुरूद शरीफ की कसरत की होगी। सूरह कहफ, सूरह जुमा और तीसरा कलमा खूब खूब दिल लगा के मीठा मीठा करके पढ़ा होगा, क्योंकि मीठा मीठा है मेरे मोहम्मद का नाम। उन पे लाखों करोड़ों दरूद व सलाम। तो मेरी तरफ़ से आपको एक दफ़ा फिर जुमा मुबारक हो और उम्मीद है कि तीसरा कलमा आपने बहुत पढ़ा होगा। अगर आपने नहीं पढ़ा तो प्लीज़ आप पढ़ लीजिए और मगरिब के बाद याद रखना है वो क्या 11 दफ़ा सूरह फातिहा, 11 दफ़ा इन्ना तो इन्ना कल कौसर सूरह कौसर और 11 दफ़ा सूरह इखलास, ताकि आपके अगले एक वीक का बंदोबस्त अल्लाह के ज़ुम्मे पड़ जाए और आप फ्री अपने दिमाग के साथ खुशियों के साथ एंजॉय करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ऐ मेरे परवरदिगार, हमारी रहनुमाई फरमा, हमेशा बेहतर और सही फ़ैसला करने की तौफ़ीक अता फरमा, माजी में की गई हर नादानी और ख़ता को माफ़ फरमा, हदायत के दरवाज़े हम पर खोल दे, दुख और तकलीफ़ हमसे हमेशा के लिए दूर फरमा दे, हमें आसूदा और पुरसुकून ज़िंदगी अता फरमा दे। आमीन इलाही सुम आमीन। ख़ूबसूरत दिन की इब्तदा इस दुआ के साथ है कि आप सलामत रहें, रब्बुल इज़्ज़त आपको दायमी खुशियाँ अता फ़रमाए, अल्लाह हमेशा आपका निगहबान और मददगार हो। अल्लाह करीम आपको इज़्ज़त, सेहत, मोहब्बत, दौलत, शफ़क़त, रहमत और कशादा रिज़्क़ अता फ़रमाए। आमीन इलाही सुम आमीन। खुदा की मोहब्बत को फ़ना कौन करेगा, सभी बंदे नेक होंगे तो गुनाह कौन करेगा। ऐ खुदा मेरे दोस्तों को सलामत रखना, वरना मेरी सलामती की दुआ कौन करेगा, और रखना मेरे दुश्मनों को भी महफूज, वरना मेरी तेरे पास आने की दुआ कौन करेगा। कहे मरे जान छुटे, ऐसे ही कहते हैं लोग, मैं झूठ नहीं कहती, मैंने कानों से सुना है, खुद लोग ऐसे ही कहते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। फिर हमीदुम मजीद पूरी एक तस्बीह कर लें। फिर अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद 100 दफ़ा पढ़े। तो इस दिन में आपके अमल से बड़ा कीमती, वज़नी, खूबसूरत किसी और का अमल नहीं होगा। छोटी सी मेहनत और ज़्यादा फल तो हासिल करें ना मेरी जान। याद रखें, मैंने बहुत दफ़ा आपको याद कराया है, लेकिन बात बार बार हम अलार्म क्यों लगाते हैं, ताकि हमारी आँख खुल जाए, या किसी काम का अलार्म क्यों लगाते हैं, रिमाइंडर, ताकि हमें याद हो जाए। तो मैं भी आप लोगों का रिमाइंडर हूँ ना, ताकि आपको याद कराती रहूँ। मौजे ऐसे होते हैं, दुआएं फिर मौजे ऐसे ही होते हैं, दुआएं फिर ऐसे कबूल होती हैं। तुम सच्चे दिल से मांग कर तो देखो, आप सच्चे दिल से मांग के तो देखें। टर्की में आग लगने के बाद मुसलमानों की रो रो कर दुआएं, आसमान बरस पड़ा, अल्लाह को तरस आ गया। बारिशें शुरू होते ही एक तुर्क खुदा के हजूर शुक्र अदा करते हुए टर्की के 90% से ज़ायद इलाके पर बारिशें,
وہ آگ جو سازش کے تحت لگائی گئی تھی وہ دعاؤں سے بجھ گئی۔ ہر سازش دعاؤں سے بجھ جائے گی اور سازشیں کرنے والے ہی ناکام و نامراد ہوں گے۔ کوئی سازشیں بہت کر رہا ہو، کچھ اور کہنے کی ضرورت نہیں۔ اتنا ہی میری دادی کو اللہ جنت دے کہتی تھی یا اللہ اس کو ہماری بھول جائے، اپنی پڑ جائے، تاکہ وہ ادھر ہی مصروف رہے۔ آج ہزاروں غیر مسلموں نے بھی یہی کہا کہ دعا نے ٹرکی کو آگ سے بچایا۔ دور جدید کی دانش اور عقل کہے گی کہ یہ بارش نیچرل پروسیس تھی، اسی سے شروع ہوئی، لیکن میرا اللہ اس دنیا کے انسانوں کو ہر لمحے یہی دکھاتا ہے کہ ایک عظیم ہستی موجود ہے جس کا قبضہ قدرت میں زمین و آسمان کی طاقتیں ہیں۔ ایک ہفتہ پہلے 70 سے زائد مقامات پر آگ کی تپش تھی، آج 90% علاقے پر بارشیں ہیں۔ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ جب وہ راضی ہو جاتا ہے نا، وہ اللہ جب راضی ہو جاتا ہے تو ہر شے کو خود ہی وسیلہ بنا دیتا ہے، پتہ نہیں کون سا کام کہاں سے کر دیتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا گزرا ہوا زمانہ آتا نہیں دوبارہ۔ اس دور میں بچے جب ماسٹر صاحب ڈانٹتے تھے نا تو وہ اپنے والد کو آ کے شکایت نہیں لگاتے تھے کہ اس نے ہمیں مارا، اور پھر باپ لڑنے نہیں چلا جاتا تھا یا ماں، باپ ایک اور تھپڑ لگاتا تھا کہ تمہاری جرت کیسے ہوئی اپنے استاد کا کچھ کہنے کی۔ تبھی بچے پڑھ گئے، وہی بچے پڑھ گئے، سلیٹیں تختیاں لکھ کے ٹاٹوں پہ بیٹھ کے پڑھ گئے، اور اب جن پہ کروڑوں روپیہ خرچ ہو رہا ہے وہ عیاشی کے سوا کچھ نہیں سیکھ رہے۔ کہتے ہیں با ادب با نصیب اور بے ادب بے نصیب۔ اب خود ہی سوچ لیں، اگر تو ہمارے چھوٹے با ادب ہیں، بڑوں کا ادب کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، تو وہ با نصیب ہے، اور اگر وہ ادب نہیں کرتے تو وہ بے نصیب ہے۔ قدرت کا قانون ہے، یہ میرے اور آپ کے کہنے سے بدل نہیں سکتا، نیور اینڈ ایور۔ اللہ اچھا کرے لیکن سچی شکل دکھانی چاہیے، یہ نہیں کہ تھپکیاں دے دے کہ آپ سلا دیں، کوئی بات نہیں، اللہ رحیم ہے، معاف کر دے گا، اللہ کریم ہے، ایسا نہیں ہے۔ آپ بتائیں کہ اللہ سب کچھ ہی ہے، حساب لینے میں ایک لمحہ لگاتا ہے۔ اس وقت نہ کوئی اکیڈمیوں کا تصور تھا، نہ کوئی ٹیوشنوں کا تھا، بڑے بہن بھائیوں کے کپڑے چھوٹے بہن بھائی پہنتے تھے، کوئی عیب نہیں سمجھا جاتا، سادگی سے لوگ رہتے تھے۔ فجر کے وقت ابا جان اٹھتے تھے اور امی کو اٹھا دیتے تھے، اور دادی دادا جن کے پاس ہوں اٹھتے تھے، اور چلو بھائی نماز نماز، قرآن قرآن۔ ہمیں پتہ ہے ہمارے ابو پھر نماز پڑھ کے انہوں نے واک پہ جانا ہوتا تھا، نماز قرآن پاک پڑھ کے، اور وہ اٹھتے ہی اپنی واک والی جو سٹک تھی نا وہ ہمارے پیروں کے نیچے آہستہ آہستہ مارتے تھے، اٹھو بچوں نماز نماز نماز۔ اور اگر کوئی 2-4 سٹک پیر پہ آہستہ آہستہ لگنے پہ نہیں اٹھتا تو پھر تھوڑی سی زیادہ زور سے لگتی تھی، اٹھیں اٹھیں اٹھیں۔ جب ہر کوئی اٹھ کے وضو کرنے چلا جائے تو وہ اپنے واک پہ چلے جاتے تھے۔ پھر سب بہن بھائی خود ہی ماشاءاللہ 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 نمازیں بھی پڑھتے تھے اور قرآن پاک بھی پڑھتے تھے، پھر اپنے اسکول کالجوں کے لیے تیار ہونے لگ جاتے تھے۔ یہ روٹین ہم نے دیکھی ہے خود، لیکن آج نہیں ہے روٹین، آج نہیں۔ اللہ کرے میرے گھر میں وہ دن، وہ رات، وہ شامیں پھر پلٹ کے آ جائیں۔ میرا اللہ تو بہت بڑا ہے۔ جب کسی کے گھر مہمان آ جاتا تھا خوشیاں چڑھ جاتی تھی، خوشیاں۔ ہر کوئی کہتا تھا میرے کمرے میں سوئیں، میرے میں سوئیں۔ ہم سائے کہتے تھے کتنے خوش قسمت ہو، رحمت آئی ہے، میرے گھر بھی لانا، میرے گھر بھی۔ خدا کی قسم دعوتیں ہوتی تھی۔ کسی بچی کی شادی ہوتی تھی نا، پورے ملنے والے جاننے والے گھر میں دعوت کرتے تھے کہ ہماری بھی بچی ہے۔ اور گاؤں میں تو خیر بہت زیادہ کرتے تھے، لیکن ہم کون سا گاؤں میں رہے ہیں، ہمارے ننیال ددیال تھے تو کبھی جانا ہوتا تھا۔ وہ تو پورا گاؤں ہی کرتا تھا کہ یہ جناب گاؤں کی بیٹی آئی ہے، داماد آیا ہے۔ تو شہروں میں بھی کرتے تھے، جتنے میرے ابو کے بزنس کے لوگ تھے وہ سب کی کرتے تھے، ہماری بیٹی آئی ہے دعوت۔ ہم نیبرز کرتے تھے، رشتہ دار کرتے تھے۔ اب کوئی پوچھتا بھی نہیں کون آیا کون نہیں آیا۔ اب تو اپنے ماں باپ کے آنے پہ
لوگ کہتے ہیں کدھر آ کے بیٹھ گئے, ہمیں اور کوئی کام ہی نہیں ہے, ہم تھک گئے, بور ہو گیا, اب ہم کہیں انجوائمنٹ کے لیے نہیں جا سکتے. سبحان اللہ, کہ جس ماں باپ نے بولنا سکھایا, جس نے چلنا سکھایا, جس نے پڑھایا لکھایا, جس نے کمانے کے قابل کیا, اور جو کل آئی ہیں وہ ماں باپ کو کہہ دیں کہ یہ کدھر آ گئے, ہم بور ہو گئے. کتنی عورتیں مجھے فون کرتی ہیں, آج مجھے کتنے شہروں سے فون آئے ہیں, کراچی, فیصل آباد, لاہور, پشاور, نوشہرہ, اللہ جانے فیصل آباد, گجرانوالہ, کہاں کہاں سے, کہ ہمیں لگ رہا تھا کل کا ایپیسوڈ ہماری سٹوری ہے, آپ کو کیسے پتہ چلا؟ میں نے کہا نہیں بھائی, اتنے لوگوں کی یہ باتیں آئی ہیں, اتنی کہ اب یہ ہر گھر کی سٹوری ہے. اللہ کرے گھروں میں امن ہو جائے اور یہ ذلت کی آگ بجھ جائے. مجھے اللہ اسی لیے شاید ناراض ہے. اللہ کرے ہم اپنے بڑوں کی عزت کریں, خدمت کریں اور ان کا خیال کریں. اللہ کرے. ایک جسم فروش عورت تھی, کہتے ہیں ایک مرد بڑا ہی امیر کبیر تھا, وہ اس کو شادی کر کے گھر لے آیا کہ میں تمہیں گن سے نکالا ہے اور اچھی جگہ لایا ہوں. اب جناب وہ جسم فروش عورت سمجھی کہ یہ امیر کبیر آدمی مجھے لے کے آیا ہے, بڑا ہی نیک ہے اور مجھے اچھی سی زندگی مل گئی. اس کو کیا, اس کو پیسہ, محل, گاڑیاں, چیزیں مل گئی, گن سے نکل آئی. تو کچھ سالوں کے بعد 2-4 اس پہ نیب کا کیس ہو گیا, وہ جیل چلا گیا. اب پتہ تھا یہ چھوٹ نہیں سکتا, وہ جیل میں گئی اور سرگوشی کر کے کہنے لگی اگر یہی کھلانا تھا چوری کا مال تو پھر میرے ہی کام کو چلتے رہنے دیں. اسی طرح قیامت کے دن وہ ماں باپ جو اپنی اولاد کے لیے چوری, جھوٹ, رشوت, بے ایمانی کر کے پیسے لاتے ہیں نا, تو وہاں وہ اللہ کے پاس کہیں گے اللہ میاں ہمیں نہیں پتا ہمارا باپ یا ماں کہاں سے لائے تھے, ہم نے تھوڑا انہیں کہا تھا, انہوں نے ہمیں کھلا دیا. بیوی کہے کہ میں نے تھوڑا اپنے خاوند کو کہا تھا, یہ خود ہی لے آیا. اس لیے قرآن میں 4 جگہ کہا گیا ہے کہ تمہاری اولاد اور تمہارا مال تمہارے لیے فتنہ ہے, سب سے زیادہ تمہارے لیے خطرناک ہے, یہ تمہیں جہنم میں لے کے جائے گا. جن کی محبت میں پاگل ہوئے جا رہے ہیں. اللہ نیک اور صالح اولاد رکھے, ایسی ہو جو کہے بانٹو, لنگر چلاؤ, یہ کرو وہ کرو. شکر ہے میرے 3 بچے کہتے ہیں کھانے بنائیں, بانٹیں, لنگر چلائیں, بانٹیں, کسی کی مدد کریں, جو کام ہو اس میں سے دیں. جتنا % وعدہ ہے اس میں سے 10 ہے, اس میں سے 15 ہے, اس میں سے 20 ہے, 25 ہے, جو ہے 5 ہے, وہ جو وعدہ ہے وہ سب سے پہلے نکال دیں. اللہ اولاد کو نیک کرے. Expectations always hurt. Life is short. So love your life, be happy and keep smiling. دوسروں سے کوئی بھی ایکسپیکٹیشن نہ رکھیں, کوئی بھی. آپ کی جو ہوگی نا ایکسپیکٹیشن, وہ آپ کو ہرٹ ہی کرے گی. کوئی نہیں آپ کی سوچ پہ پورا اترے گا, آپ یقین کریں. دنیا میں سب سے زیادہ تکلیف دہ چیز پتہ کیا ہے؟ اس پیرنٹس کو بوڑھے ہوتے دیکھنا جنہوں نے ہمیں چلنا سکھایا, جنہوں نے ہمیں بولنا سکھایا, جنہوں نے ہمیں کھانا سکھایا, جو ہمیں دنیا میں لانے کی وجہ بنے, پھر وہ کمزور پڑنے لگے, وہ جھک گئے, ان کی نظریں دیکھنا کم ہو گئی, ان کی دوائیاں بڑھ گئیں, ایکس-رے اور کبھی کچھ. اب ان سے دانت بھی نہیں, اب ان سے کھایا بھی نہیں جا رہا, اب ان کو کوئی پکڑنے والا چاہیے. اب کسی بچے کو جس کا وہ ماں یا باپ ہے, اس کے لیے اس سے بڑی تکلیف کوئی نہیں ہے. پھر ماں باپ بوڑھے ہو کے لیٹتے گئے, راتوں کو کھانسنا, دن کو پریشان ہونا, دوائیاں کھانا. تو بیویاں کہہ دیتی ہیں ہم اس کی کھانسی ہمیں بہت ڈسٹرب کرتی ہے, اپنے ماں باپ کو اولڈ ہوم چھوڑ آئے. تو کئی بچے اتنے بغیرت ہیں, اس سے بہتر ہے کاش کہ وہ ماں باپ بے اولاد ہوتے کہ جو اپنی ماں باپ کو اولڈ ہوم چھوڑ آتے. ان کے ماں باپ کو چاہیے کہ جو کچھ اللہ نے ان کو دیا ہوا ہے اس کو راہ خدا ہدیہ کر دے, تاکہ مرنے کے بعد ان کو ثواب ملتا جائے. ایسی اولاد کو کیا کرنا ہے؟ ایک ماں کہتی ہے, میں اپنے بچے کو کہتی رہی مجھے پنکھا لگوا دو, یہ نہیں صحیح چلتا. اس نے کہا میری تنخواہ میں سے گزارا نہیں چل رہا. بیوی روز شاپنگ کر رہی ہے, بچے روز برگر کھا رہے ہیں,
اس کو پنکھا نہیں بچ نہیں رہا. تو جب پھر ماں کو اولڈ ہوم چھوڑایا بیوی کے کہنے پہ, اس نے ایک دن پاس بلایا کہ ڈاکٹروں نے کہا تم چند گھنٹے کی مہمان ہو, بیٹا میں نے یہ کہنا تھا کہ تم اپنے کمرے میں ابھی سے نیا پنکھا یا نیا اے سی لگا لو, کیونکہ میں نے خراب پنکھے سے وقت گزار لیا, تم نہیں گزار پاؤ. اور ایک ماں نے بتایا کہ میرا ایک کمبل پرانا ہو گیا اور اس میں مجھے پوری رات سردی لگتی تھی. میں نے لوگوں کے گھر برتن مانج کے صفائی کر کے کپڑے سی کے بچے پالے. خاوند مر گیا تو اور شادی نہیں کی بچوں کی خاطر. بچہ جناب CSP افسر بن گیا, CSS کر لیا اس نے, افسر بن گیا. اب بن گیا, کہتی میرے دن نہ پھرے. اس کے لیے تو شکار کرنے آ گئے بتیرے اچھے گھروں کے کہ اب شکار اچھا ہے, CSS کیا ہوا ہے, اس کو بیٹی دیں گے. لیکن وہ ماں کہتی میری قسمت نہ بدلی, میں پہلے لوگوں کے برتن کپڑے دھوتی تھی, پھر میں بہو رانی نوابزادی کے دھونے لگ گئی. اور ایک دن کہتی میں نے اپنے بیٹے کو کہا میرا کمبل بہت پتلا ہے اور مجھے اس میں بہت ٹھنڈ لگتی ہے اور مجھے یوں لگتا ہے کہ مجھے نمونیا ہونے والا ہے, میں بہت کانپتی ہوں پوری, مجھے کمبل نیا لے دو. تو اس نے کہا اس مہینے میرے بہت سارے خرچے ہیں بچوں کے, بیگم کے, تو میں نیکسٹ منتھ دیکھوں گا, کوشش کروں گا لے دوں گا. پھر مجھے پتا چلا کہ اس کی ماں مر گئی اگلے دن. پھر اللہ واسطے میں لے کے دیا ہوگا کمبل بسترا. لعنت ہے اس بچے پہ جو زندگی میں ماں باپ کو کچھ دے نہیں سکا اور ان کے مرنے کے بعد اس کا کمبل لے کے دے رہے, اس کے کپڑے. اور پھر کہتے ہیں ایسے کھانے اس کے بیٹے نے کھلائے کہ CSP افسر ہے, اس حساب سے دعوتیں ہوئیں اپنی شان بڑھانے کے لیے. لعنت اس شان کے اوپر کئی کروڑ بار, جس کی ماں کمبل کے دکھ سے مر گئی, اب لوگوں کو دکھاوے کے لیے کروڑوں روپیہ خرچا. کیا اس کی بخشش ہوگی؟ میرے پاس یہ سارے میسیج آتے ہیں تو میرا دل چھلنے ہی رہتا ہے. میری رات کی دن کی سکون اور خوشی کی نیند ہی ہٹ گئی سن کے. میں انسان ہوں نا, میرے اوپر بھی تو اثر ہوگا لوگوں کی باتیں سن کے. بہت دکھ ہوتا ہے. یا اللہ کسی کو ایسی گندی اولاد نہ دینا, اور جس کی گندی ہے اس کو ٹھیک کر دینا. سب ماں باپ سے میں ریکویسٹ کرتی ہوں پڑھا کریں وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ اِخْوَانًا عَلَى سُرُورٍ مُتَقَابِلِينَ. ہر نماز کے بعد 11 دفعہ پڑھ کے آسمان پہ پھونکا کریں. قرآن کی آیت ہے, کوئی سازش کامیاب نہیں ہوگی. جو سازش کرے گا خود ہی اس میں پھنس جائے گا. آپ لکھ لیں میری بات کو, آپ لکھ لیں. اللہ بڑا ہی غفور الرحیم, اللہ بڑا ہی غفور الرحیم. اور پڑھا کرے یا جامی الناس لیوم لا ریب فیہ اجمع بینی و بین معالی انک علی کل شیء قدیر. یا جامی الناس لیوم لا ریب فیہ اجمع بینی و بین معالی انک علی کل شیء قدیر. آپ کے بچے, بچوں کے بچے سب ایک جگہ جڑ جائیں گے. میں کوئی فتنے کی بات نہیں بتاؤں گی جس سے گھر میں خرابیاں ہوں. اللہ رحم کرے, گھر جڑے رہیں, میاں بیوی خوش رہیں, بچے خوش رہیں, جان و مال کی خیر ہو. لیکن اپنے والدین اور اپنے بہن بھائیوں کے حقوق کا خیال رکھیں, جن کے ساتھ مل کے وہ پلے ہیں, بڑے ہیں, اور جس ماں باپ نے اس کو پالا ہے اور کمانے تک پہنچایا ہے. جو کل آئی ہے وہ پہلے مالکن نہیں بن گئی ہر چیز کی. یاد رکھیں, اللہ سے ڈریں, اس کے غضب کو آواز نہ دیں, ورنہ وہ بڑا ہی صحیح قہار و جبار بھی ہے. اللہ سب پہ رحم کرے. الحمدللہ میرے دادا دادی نے ایسے بچے نہیں دیکھے. الحمدللہ میرے نانا نانی نے اپنے بچے یا میرے ماموں مامیوں نے ایسے بچے اپنے نہیں دیکھے. الحمدللہ میرے والدین نے اپنے بچے نہیں دیکھے. الحمدللہ اللہ نے مجھے بھی نہیں دکھائے, اور اللہ کسی دشمن کو بھی نہ دکھائے. یار جن کو دکھائے ہیں وہ بھی میرے ساتھ کے ہی ہیں نا. جب وہ مجھے بتاتے ہیں میرا دل پھٹ جاتا ہے. اب میں آپ کو بتاؤں, حضرت بشر حافی کہتے ہیں, حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ سے سارا زمانہ محبت کرتا تھا.
بغداد کا ایک تاجر کہتا ہے مجھے بشر حافی ایک آنکھ نہیں بھاتا تھا، خواہ خواہ اس کو اس سے جلن تھی، اچھا نہیں لگتا تھا۔ ہمارا اپنا ذہن ہے نا، ہم کہتے ہیں جدھر ساری دنیا جا رہی ہے ہم نے ادھر نہیں جانا، ہم نے اپنی 1.5 بلشت کی مسجد جو ہے نا وہ الگ ہی بنانی ہے، جدھر لوگ جا رہے ہیں ادھر نہیں جانا، الگ ہی جانا ہے۔ ہماری دنیا، ہمارا رستہ، ہمارا کعبہ اور ہے، ہماری بدقسمتی ہے۔ سارا بغداد ان کی عزت کرتا تھا، مگر وہ کہتا ہے مجھے نہیں اچھا لگتا تھا۔ کیوں نہیں لگتا تھا؟ وہ اس سے پوچھا گیا تو کہنے لگا صرف وہ فرض جو تھے نا، فرض نماز وہ مسجد میں پڑھتا تھا، اور سنتے ہیں نفل جا کے گھر پڑھتا تھا، گھر چلا جاتا تھا چپ کر کے، تو مجھے برا لگتا تھا، پتہ نہیں اس کی عزت کیوں کرتے ہیں، ساری دنیا اس کی مرید کیوں، پورا دمشق، جبکہ یہ صرف فرض پڑھتا ہے۔ اتنا ولی ہے تو باقی نماز مسجد میں کیوں نہیں پڑھتا؟ کہتا وہ بزنس والا بندہ کہتا میں یہ کہتا تھا، ایک دن میں نے سوچا، وہ بندہ کہتا ہے بزنس والا، میں نے سوچا اس کی جاسوسی کروں۔ میں نے جمعے کا دن تھا، میں نے کیا کیا کہ جمعہ پڑھا، اس نے پڑھا، میں نے بھی پڑھا۔ جب وہ نکلا تو میں نے بھی سنتے نفل چھوڑے، چھپ چھپ کے پیچھے پیچھے اس کی جاسوسی کے لیے نکل گیا۔ حالانکہ اسلام میں جاسوسی کرنا سخت منع ہے، لیکن اس نے کی تاکہ اس کو پتہ تو چلے نا کر کیا رہے۔ تو کہتا ہے کہ میں چھپ چھپ کر پیچھا پیچھا کرنے لگا۔ بشر حافی ایک کباب والے کی دکان پہ گئے، گرم گرم کباب لیے، لفافے میں بند کیے، چل پڑا۔ کہتا میں نے کہا دیکھو بوڑھا ہے اور اس کے چسکے دیکھو، اس کو گرم گرم کباب چاہیے کھانے کے لیے، ادھر سنتے نفل چھوڑا ہے اور کباب لینے ہیں۔ اس کے بعد وہ نان بھائی کی دکان پہ گیا، اس نے وہاں بالکل گرم اور تازہ نان وہ نکلوائے۔ کہتا میں نے پھر کہا واہ رے بوڑھے، اب یہ نان کباب کھائے گا۔ اس کے بعد وہ جنگل کی طرف چل پڑا۔ مجھے اور بھی آگ لگی کہ دیکھو اس کی عیاشی، اب جنگل میں ہرے ہرے گھاس پہ جا کے یہ کھائے گا اور پتہ نہیں کون سی عیاشی کرے گا۔ ایسے ہی ہم لوگوں پہ شک کرتے ہیں اور الزامات لگاتے ہیں نا۔ اب میں نے کہا میں بھی پیچھے چلتا ہوں، میں بھی پیچھے پیچھے چھپ چھپ کے چلتا گیا۔ وہ جنگل میں رکا نہیں، وہ گزر گیا، آگے چلا گیا۔ آگے جا کے ایک کچی سی بستی آ گئی، وہ وہاں چلا گیا۔ بستی میں جا کے ایک چھوٹا سا گھر تھا، اس کا ٹوٹا ہوا دروازہ تھا، اس نے اس کے باہر جوتا اتارا اور دروازہ کھولا اور اندر چلا گیا۔ کہتا میں بھی چھپ چھپ کے دیکھتا رہا، دروازہ تو ٹوٹا ہوا تھا، اب کھل گیا، میں بھی دیکھنے لگ گیا۔ دیکھا ایک بوڑھا آدمی ٹانگوں تک ایک کپڑا سا لے کے لیٹا ہوا تھا۔ اس نے جا کے اس کو سلام کیا، ننگے پیر سے جا کے اس کو اٹھا کے بڑی محبت سے بٹھایا، تو اس کی لاڑیں ٹپک رہی تھی بڑھاپے کی وجہ سے، فالج تھا نا، لاڑیں گر رہی ہیں گندے سے طریقے سے، مکھیاں بیٹھ رہی ہیں۔ اس نے جا کے اپنی پگڑی کھولی سائڈ سے، گیلا کیا اور اس کی ساری یہ لاڑیں صاف کی۔ اس کے بعد ایک پیالے میں پانی لایا، اس کا منہ دھلایا، اس کے ہاتھ دھلائے، دھلا کے اس کو ٹیک لگا کے بٹھایا۔ پھر کہا بابا جی آج سوری جمعہ تھا نا، تھوڑا سا میں لیٹ ہو گیا تو مجھے معاف کر دینا، مجھے پتا تھا کہ میں نے جا کے آپ کو کھانا کھلانا ہے۔ تو وہ ایک نوالا منہ میں اس کے پہلا ڈالا، تو اس نے کہا بیٹا تو کب تک میری مزدوری کرتا رہے گا، نوکری کرتا رہے گا؟ تو اپنے سنتے فرض چھوڑ کے آتا ہے پھر گھر میں پڑھتا ہے میرے کھانے کی خاطر کہ لیٹ نہ ہو جائے۔ تو کہتے ہیں کہ وہ اس نے کہا بابا جی اب کہہ دیا، دوبارہ نہ کہنا، یہ جو تیری نوکری کر رہا ہوں نا میں، اسی سے تو اللہ نے مجھے بغداد میں عزت دی ہوئی ہے کہ ہر کوئی میری عزت کرتا ہے، ورنہ میری عبادت کیا ہے، میرا کام کیا ہے، کچھ بھی نہیں، یہ تیری نوکری چاکری میں تو میری عزت ہے۔ اس نے اس کو کھانا کھلایا، پھر اس کا منہ دھویا، ہاتھ دھویا اور پھر لٹا دیا کہ پھر میں رات کو آؤں گا آپ کو کھانا کھلانے۔ یہ اس کا کام تھا۔ وہ کہتا میں بڑا شرمندہ ہوا کہ دیکھو میں کیا شک کر رہا تھا، اور یہ شخص ہے ہی اس قابل کہ اس کی عزت کی جائے۔ اسی طرح حضرت انس بن مالک اور حضرت عبداللہ بن عمر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دن بیٹھے ہوئے تھے، روزہ بھی تھا ان کا، تو انہوں نے کہا روزے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھتے ہیں، ذرا بندے کی زبان بھی پاک ہوتی ہے، وہ باتیں بھی اچھی سوچتا ہے، تو کیوں نہ ان سے مل کے کچھ باتیں پوچھیں گے، نبی ہمارے صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتائیں گے۔ کہتا ہم اس طرح کوئی نہ کوئی
مسئلے مسائل پوچھ رہے تھے کہ دروازہ کھٹکا، ٹک ٹک ٹک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ دروازہ کھولو۔ آج جو باہر بندہ کھڑا ہے نا، وہ ہے جس کو اللہ نے بشارت دی ہے کہ وہ بغیر حساب کے جنت میں جائے گا۔ کہتا ہم نے دھڑکتے دل کے ساتھ دروازہ کھولا، اللہ جانے کون ہے اتنا خوش قسمت کہ اللہ نے پہلے ہی بشارت دے دی۔ تو کہتا ہے کہ ہم نے جب دروازہ کھولا تو ایک صحابی تھے حضور پاک کے، بڑی عمر کے، وہ کھڑے تھے، تازہ تازہ وضو کر کے آئے تھے، داڑھی میں سے پانی کے قطرے گر رہے تھے، اور ایک چمڑے کا جوتا انہوں نے ایک لپیٹ کے نا کسی چیز میں ادھر بغل میں لیا ہوا تھا، اور وہ اندر آئے حضور پاک کے پاس بیٹھے، انہوں نے بڑے شفقت سے بٹھایا، انہوں نے اس کے منہ کے ساتھ منہ کر کے کچھ تھوڑی بہت باتیں پوچھ کے چلے گئے۔ بس ہم حیران کہ دیکھو کوئی آیا اور آ کے لے کے چلا گیا، اور کوئی سارا دن بیٹھا رہے کچھ بھی نہیں۔ اگلے دن وہ پھر دروازہ ناک ہوا، پھر آپ نے یہی کہا کہ اس کی بشارت ہے جو باہر کھڑا ہے۔ ہم نے کھولا تو پھر وہی بندہ تھا، اس کی وہی کنڈیشن تھی، وہی وضو گر رہا، وہی جوتا، وہی تھوڑی دیر آ کے بیٹھا۔ تیسرے دن پھر حضور پاک دروازہ ناک ہوا، وہ بندہ پھر جو تھا وہ آپ نے کہا باہر وہ کھڑا جس کی اللہ نے بشارت دی ہے، پھر جا کے دیکھا وہی بندہ کھڑا تھا، پھر وہ آ کے بیٹھا اور وہ چل دیا۔ کہتا ہم حیران پریشان کہ یا اللہ ہمیں یہ کیا بات ہے کہ اس بندے کو یہ کہہ دیا اور ہم ایسے ہی بیٹھے رہ گئے۔ اب یہ سوچیں نا، پہلے ایک بندہ جو 14 سال اس نے کہا میری خدمت کر رہا ہے، 2-4 برس کی بات نہیں، یہ 1 صدی کا قصہ ہے۔ اب اولاد نہیں خدمت کر سکتی 14 سال، وہ کہتے دعا کرو امی کو یا ابو کو، اللہ ان کی مشکل آسان کرے۔ کیا یعنی اب مر جائیں، جدادیں مل جائیں، سنبھالنا بھی نہ پڑے؟ اللہ معاف کرے۔ کہتے ہیں انس بن مالک کہتے ہیں جب انسان نے روزہ رکھا ہو تو اچھی باتیں کرتا ہے، جو میں آپ کو بتا چکی ہوں، افکار کا وضو، عقل و خرت کی باتیں، کچھ محفل اچھی۔ تو ہم وہاں بیٹھے ہوئے تھے، اس بندے کے متعلق سن کے انہوں نے پھر اقبال نے شعر لکھا اس پہ، یہ ذکر نیم شبی، یہ مراقبے، یہ سرور، تیری خودی کے اگر نگہباں نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں۔ یہ ذکر نیم شبی یعنی سحری کے وقت، تہجد کے وقت اٹھ کے عبادت کرنا، یہ مراقبے جو 4-4 گھنٹے بیٹھ کے الگ اللہ کی عبادت کرنا، یہ سرور، یہ مزہ لے کے نشے کے ساتھ اللہ کو یاد کرنا، تیری خودی کے اگر نگہباں نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں۔ اگر اس نے تیرا دل نہیں بدلا، تیرا دماغ نہیں بدلا، تجھے رشتوں کی پہچان نہیں آئی، تجھے خوف نہیں آیا، تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ یعنی تہجد سحری کے ٹائم کی عبادت، لمبے لمبے سجدے، نوافل، تسبیحات، یہ شوق و سرور کی عبادت اگر تیرے عقیدے کو صحیح نہیں کر سکی تو پھر کسی چیز کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ تیرے ایمان کو اگر مضبوط نہیں کر سکے اپنے کو تو پھر کچھ بھی نہیں۔ ایک جگہ اور بھی تو اقبال نے کہا ہے، خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ اگر مسلمان نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں۔ ہم سب غور کریں، خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ اگر مسلمان نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں۔ ہم سب غور کریں، ایک دل کا کلمہ ہے اور ایک نظر کا کلمہ ہے، یعنی ایک دل کو درست کر، دوسرا نظروں کے اوپر پابندی لگا۔ اگر یہ نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اگر چغلیاں چل رہی ہیں ادھر اور ادھر اور ادھر اور ادھر اور، ہر گھر میں ہر جگہ، پھر کہتے ہیں دیکھو پوچھنا نہ۔ میں کہتی ہوں فوراً کاؤنسلنگ کرنی چاہیے، بٹھا لو سامنے آمنے اور کہو، آمنے سامنے بیٹھ کے بات کرو، اسی وقت دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ دوسرا آپ کو فائدہ ہوگا، خدا کی قسم ہے کہ آپ کو آئندہ کوئی جھوٹ بولنے کی جرت نہیں کرے گا، نہ کوئی ساس، نہ کوئی نند، نہ کوئی بہو، نہ کوئی دیورانی جٹھانی، نہ کوئی چاچی، نہ کوئی مامی، نہ کوئی پھپھی، نہ کوئی خالہ، نہ کوئی دادی، نہ کوئی نانی، نہ کوئی خاوند، نہ کوئی بیٹا، نہ کوئی داماد، نہ کوئی بھائی۔ پتہ ہوگا کہ اسی وقت نہ بیڑے ہو جانے۔
حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں پھر اس بزرگ کے پیچھے پیچھے نکل گیا اور میں اس کے گھر چلا گیا کہ پتہ تو کرو. حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا تو آپ جا کر تو دیکھیں کیا ہے. کہتا میں پیچھے آہستہ آہستہ گیا. اس کے گھر داخل ہونے کے 5-7 منٹ بعد میں اس کے گھر داخل ہو گیا. میں نے اس کو کہا اگر آپ مجھے 4-5 دن مہمان 3-4 دن رکھ لیں. اس نے کہا کیوں؟ گھر میں لڑائی ہو گئی ہے کیونکہ تیرا گھر تو میرے گھر کے بالکل قریب ہے. کہتا میں نے کہا اب جھوٹ کیا بولوں. میں نے کہا چلو یہی سمجھ لیں جو بھی سمجھ لیں, بہرحال مجھے مہمان بنا لے. اس نے کہا 100 بسم اللہ رہ جاؤ. کہتا میں نے دیکھا اس نے جا کے عشاء کی نماز پڑھی ہے, عشاء کا ٹائم تھا, بستر پر لیٹ گیا تھوڑی سی دعا کرنے کے بعد, اور پھر جیوں کروٹیں لے رہا ہے ادھر اور فجر ہو گئی. اٹھ کے فجر کی نماز پڑھی, 1 سپارہ پڑھا, چل بھائی اپنے کام پہ لگ گیا. 3 دن کہتا میں دیکھتا رہا, یہی طریقہ تھا. پھر اگلی نماز پڑھ لی, کام کاج, ظہر, پھر عصر, مغرب, عشاء, پھر لیٹ گیا بستر پہ, کروٹیں ختم. اس نے ایک کھجور بھی صدقہ نہیں کی. کوئی 1 سپارہ روز کا پڑھا ہے, کوئی ایسا خاص صدقہ خیرات نہیں کیا. جبکہ حضرت انس کہتے ہیں میں روز 3 سپارے پڑھتا تھا, میں روز کئی 100 نفل پڑھ رہا تھا, میں 3 گھنٹے مراقبے کر رہا تھا, تو مجھے تو بشارت نہیں آئی, اور اس کے لیے 3 دن بشارت کا پیغام ملا. کر تو یہ کچھ نہیں رہا. کہتا جب مجھے کچھ بھی نہ ملا تو میں نے کہا اب میرا رہنا فضول. میں نے انہیں کہا مجھے اجازت دے دے. اس نے کہا کہ کیوں, آپ تو رہو میرے گھر. نے کہا میں نے 3 دن اور 3 راتیں رہ لیا, اب چلتا ہوں. اور میں آپ کو سچ بتاؤں میری گھر میں لڑائی نہیں ہوئی. آپ کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ اللہ نے بشارت دی ہوئی ہے اس کی. تو ہمیں شوق ہوا کہ دیکھیں کیا عمل کرتے ہیں, ہم بھی وہ عمل کر لیں, شاید ہمیں بھی کوئی بشارت اللہ دے دے, ہم بھی بخشے جائیں, ہم بھی اگلے والوں میں آ جائیں. تو ہمیں خدا کے لیے بتا دو آپ کرتے کیا ہیں. اس نے کہا کچھ بھی نہیں. میں دن کو جب لیٹتا ہوں فجر پڑھنے کے بعد سپارہ پڑھ کے میں اپنا محاسبہ کرتا ہوں, تو میں کہتا ہوں سب سے برا میں ہی ہوں, باقی ہر کوئی مجھ سے اچھا ہے. اور میں نے کسی کا دل تو نہیں دکھایا الحمدللہ, یہ تو نہیں کیا ہی, تو میں ہی لیکن گھٹیا ہوں. حضور پاک کے سارے صحابہ کرام میں سے میں ہی پیچھے ہوں, باقی سب اعلیٰ ہیں, ان کا پیسہ ہے, دولت ہے, وہ اللہ کو راضی کرتے ہیں, میں کر بھی نہیں سکتا. اور اسی طرح رات کو میں یہ سوچتا ہوں, میں کروٹیں لیتا رہتا ہوں, سوچتا ہوں میرے پاس کچھ نہیں دینے کے لیے صدقہ خیرات, بس یہی ہے جو چھوٹا نماز پڑھ لی بس. پھر میں نے مزدوری کرنی ہوتی ہے گھر پہ لانے کے لیے, بوڑھا ہو چکا ہوں تو میرے پاس کچھ نہیں. بس میں اپنا محاسبہ کرتا ہوں کہ سب سے کم تر چیونٹی کے برابر میں ہی ہوں. میں بھی سب سے گھٹیا, سب سے چیونٹی کے برابر, بہت گھٹیا. آپ سب اچھے ہیں, نیک ہیں, بہترین ہیں. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا, میرے بچوں کو, میرے شوہر کو, میرے والدین کو, میرے بہن بھائیوں کو, ان کے بچوں کو. میں ہر وقت آپ کے لیے دعا کرتی ہوں. تو کہتا جب میں نے یہ باتیں سنی اس کی, تو میں نے کہا اس کا مطلب ہے ہمیں ضرورت ہے اپنا محاسبہ کرنے کی. حضرت انس فرماتے ہیں عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں جا اور دیکھ. تو کوئی آیا اور لے کے چلا گیا, کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا. میرے مولا تجھ سے گلا نہیں, یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے. نہ کسی کے حال پہ طنز کر, نہ کسی کے غم کا مذاق اڑا. وہ جسے بھی چاہے نواز دے, یہ مزاج لطف کی بات ہے, یہ مزاج لطف رسول ہے, جسے بھی جو کر دے. واہ اللہ واہ اللہ, الحمدللہ. اس نے کہا میرے دل میں کسی کا حسد نہیں, کسی کے بارے میں کینہ نہیں, میل نہیں. میں سب کے بارے میں اچھا سوچتا ہوں. بس میں سوچ رہا ہوں نبی کے صحابہ میں سے میں ہی کمتر اور کمزور. تو میں نے ہاتھ چوما کہ اب سمجھ آ گئی کہ بشارت آپ کو کیوں ملی ہے. الحمدللہ. تو ہم اپنا جائزہ لیں. ہم سمجھتے ہیں ہم سے اعلیٰ کوئی نہیں, ہم سے عقل والا کوئی نہیں. ہم ہر ایک کا مذاق اڑاتے ہیں, طنز کرتے ہیں, جو اٹھ کے جاتا ہے اس کی چگلیاں کرتے ہیں. کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں نہیں کرتا, کوئی بھی نہیں کہہ سکتا. ہر کوئی کہے گا میں ہاں. تو پھر جب کینہ دل میں ہے
جب چغلیاں زبان پہ ہیں، جب لگائی بجھائی تیلی لگانا اندر ہے، اس کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر، پھر آ کے سچے ہو جانا، پھر کہنا پوچھنا نا، تو پھر بخشش کیسے ہو؟ یہ تو صفحے اول میں ہے ہمارے پورے امت میں۔ اگر کوئی 2%، 1% میں نہیں ہے تو وہ تو آٹے میں نمک کے برابر ہو گیا نا، باقی 99%۔ تو میری سب سے درخواست ہے، ایک دوسرے کا احترام کیا کریں، ایک دوسرے کی عزت کیا کریں، جہاں تک ہو سکے دوسروں کی چیزوں کو اگنور کیا کریں۔ بدلہ لینا اچھی بات نہیں ہے، معاف کر دیا کریں اللہ کے نام۔ پتہ نہیں وہ ہماری کتنی غلطیوں کو معاف کر دے گا، پتہ نہیں وہ ہمارے کتنے عیبوں کو ڈھانپ دے گا، وہ بڑے ہی غفور الرحیم۔ اور جہاں تک ہو سکے اس کے راستے میں خرچ کریں، اور اگر آپ کسی سے بات کریں وہ آپ کے پاس امانت ہے، اور اگر آپ نے خود ہی کسی کی 14 سے برائیاں کی ہوں، ان کو جا جا کے اپنے پورے خاندان کا ایسے جیسے آٹے کو کرتے ہیں، دانوں کو کرتے ہیں نا، کیا چھاج میں ڈال کے، اور پھر آپ کہیں میں تو کچھ کوئی کیا ہی نہیں، تو سامنے تو آئے گا، پتہ تو چلے گا، بات تو بنے گی۔ لہٰذا ساری بہنوں سے، بھائیوں سے، بچوں سے، بزرگوں سے میری درخواست ہے کہ ایک دوسرے کی رسپیکٹ کریں، بہت رسپیکٹ کریں، بہت رسپیکٹ کریں، چغلیاں لگائی بجائی چھوڑیں۔ اور اگر کوئی بات ہے کسی نے کہی ہے تو کہا کریں، ہمیں آمنے سامنے بیٹھ کے بات کو کلیئر کرا دیں تاکہ ہمارا دل صاف ہو، یہ بہترین ہے اور یہی علاج ہے۔ اور اپنے گھر کی خیر و برکت کے لیے دعا کیا کریں۔ اور پھر میں بتا دوں آج کے سبق میں، وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُورٍ مُتَقَابِلِينَ، ہر نماز کے بعد 11 دفعہ۔ میرا خیال شاید سورہ الحجر ہے، یہ کیا ہے، بہرحال گوگل آپ کر سکتے ہیں۔ یا جامع الناس لیوم لا ریب فیہ اجمع بینی و بین مالی انک علی کل شیء قدیر، یہ آپ پورا خاندان جڑ جائے گا، یاد رکھیں یہ پڑھنا۔ اور ایک سورہ الممتحنہ میں پہلے بتا چکی ہوں، عسى اللہ ان یجعل بینکم و بین الذین عادیتم منہم مودہ واللہ قدیر واللہ غفور الرحیم۔ اللہ نے کہا جو آج تیرے دشمن ہیں، ہو سکتا ہے وہ کل تیرے دوست بن جائیں۔ یہ کام کرنا اللہ کے لیے آسان ہے۔ تم اگر پوری دنیا کی دولت خرچ کر دو تو ایسا نہیں کر سکتے، یہ محبت نہیں پیدا کر سکتے، یہ دشمنی نہیں ختم کر سکتے، لیکن اللہ قادر مطلق ہے، ہر چیز پر قادر ہے، وہ کر سکتا ہے تو وہ کر دے گا۔ تو یہ بہت پڑھا کریں، 21 بار ہر نماز کے بعد پڑھا کریں، عسى اللہ ان یجعل بینکم و بین الذین عادیتم منہم مودہ واللہ قدیر واللہ غفور الرحیم۔ سورہ ممتحنہ الممتحنہ پارہ نمبر 28، میرا خیال ہے کہ شاید آیت نمبر 7 ہے یا کچھ، بہرحال آپ دیکھ لینا، آپ کا گھر سکون سے بھر جائے گا۔ ہم نہ کسی کے لیے کانٹے بوئیں، ہم نہ کسی کے لیے کانٹے اگائیں۔ اگر ہم تھوڑ ککر بوئیں گے تو کانٹے ہی اگیں گے نا۔ ہم محبت کریں گے تو پھر محبت کا انتظار بھی کریں گے، اور پھر اللہ اجر عظیم ہمیں دے گا بھی۔ آج مجھے کئی لوگوں کا فون آیا، حیدرآباد، کراچی، سکھر، وہاں سے، انہوں نے کہا جی 3 بھائی آپس میں لڑے ہوئے ہیں، ایک کی بیوی ایسی ہوشیار ہے اس نے سب میں آگ لگا دی، اور صلح کرنے کی طرف نہیں آ رہا۔ یہ مجھے سکھر سے، سندھ سے، کراچی سے فون آئے ہیں۔ تو جب کوئی صلح کرانے پہ نہیں آیا تو لڑائی تو نہیں ہونی چاہیے۔ کتنی اچھی وہ بچی ہے، کتنی نیک وہ بہو بیٹی ہے، کتنی اچھی نیک وہ بیوی ہے۔ اس نے کہا میرا دل پھٹتا ہے بھائی ایک جگہ ہو جائے۔ جب ایک جگہ ہمارے بچے پڑھنے جاتے ہیں اسکولوں کالجوں میں، ایک کم ہو ادھر ایک، شرم آتی ہے، لوگ کیا کہیں گے خاندان کے متعلق۔ تو یہ وہ سمجھ جائیں، وہ سکھر والے، وہ کراچی والے، کہ یہ سبق ان کے لیے ہے، وہ پشاور والے یہ ان کے لیے ہے، تو پڑھیں۔ تو آج میرا خیال کافی لمبا ہو گیا ہے، اور مجھے بھی آج لاہور جانا ہے، میں لیٹ بھی ہو گئی ہوں، میں لاہور جانا ہے۔ دعا کرنا میں خیریت سے جاؤں اور کل خیریت خوشی سے واپس آؤں، اور بس انتظار کر رہی ہوں کہ بیٹا پہنچے گا انشاءاللہ تعالی، تو پھر ہم لوگ نکلیں گے، کوئی 1-2 ضروری کام ہے۔ تو آپ ہماری کامیابی کے لیے
خیر و عافیت کے لیے دعا کرنا. میری آپ سب لوگوں کے لیے دعائیں ہیں. پھر انشاءاللہ کل نہیں تو پرسوں ملاقات ہوگی جیتے رہے تو. مجھے اجازت دیجیے. خدا حافظ.